बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 सितंबर इतवार के दिन का ये पहला वीलॉग है। बड़ी अहम किस्म की खबरें, फड़कती हुई खबरें हैं। एक तो आलमी सतह पर इमरान खान की मुहिम का अगला मरहला शुरू हो गया। दुनिया भर की शहराओं पर इमरान खान की तस्वीर के बिल बोर्ड्स अवेजा होने शुरू हो गए। इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। खान का गद्दारों के खिलाफ ऑपरेशन, वज़ीर आला समेत 13 अरकान तहरीक इंसाफ से फारिग। और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जिसका खतरा था, फील्ड मार्शल को गुड बाय, मोदी के साथ वारदात। और शतरंज की बसात बिछी है। अमरीकी बालादस्ती या चीन रावलपिंडी में सर जोड़ लिए गए। और खलीजी ममालिक में तहरीक इंसाफ के कुछ खास बंदों को उठाने के ऑपरेशन भी हैं, गिरफ्तारियां भी हैं। अरब अमारात, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। और स्टैब्लिशमेंट के हाथों गिरफ्तार जनरल फैज़ के खिलाफ एक नया महाज भी खोला गया। और सोशल मीडिया पे इंसाफी यूथ विंग वार्म अप मैच आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे पर हाथ सीधा कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। असल माजरा क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को भी 2 बड़ी ऑफर। और साबिर शाकिर और इमरान रियाज ने कमाल किया, करोड़ों रुपए का सैलाब मुतासिरीन के लिए फंड इकट्ठा किया। ये मैं आपसे आखिर में मशवरा भी मांगूंगा। लेकिन सबसे पहले जो बार बार आपको मैं बताता रहा ट्रंप करेगा, मोदी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और गैर रवायती सियासतदान होने का, नाकाबिल यकीन होने का सबूत दे दिया। अमेरिका हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर मोदी का दोस्त रहूँगा, एक अजीम दोस्त है, एक ख़ास ताल्लुक है, ये एग्जैक्ट बयान है। उसने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ट्रुथ सोशल मीडिया पे सवाल का जवाब उससे पूछा गया। उसने कहा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात ख़त्म हो ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और चंद महीने पहले आए रोज़ गार्डन में मुलाकात हुई। और इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट की टांगें हकीकत में कांपना शुरू हो गई। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ट्रंप और मोदी के दरमियान जब कशीदगी की खबरें मिली थी, यहाँ जश्न का समा था बिल्कुल। लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत और स्ट्रैटेजी थी। ये पहले दबाने की कोशिश करता है, दबाव डालने की, धमकियां दे के, ताकत के जोर पे। लेकिन अगर अगला बंदा थोड़े पैर दबा के रखे, जिस तरह खान ने 2018 में रखे, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इमदाद बंद करने की, पाकिस्तान के डबल खेल खेलने के इल्ज़ाम लगाए, तो इमरान खान ने फ़ौरन जवाब दिया था, आपको याद होगा ट्वीट पर। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात भी की ट्रंप हाउस में, वाइट हाउस में, और फिर ताल्लुकात बेहतर हुए, खान को अजीम दोस्त करार दिया। नरेंद्र मोदी ने भी शायद खान की वही पॉलिसी देखी और अब भारत को जो उसने ट्रंप ने किया, मोदी ने भी पैर पक्के कर लिए। अब इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका का बड़ा गहरा वहाँ पे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका में जो भारतीय उनका सर रसूख है वो नज़र आ रहा है। ट्रंप की इंतज़ामिया के अंदर भारतीय घुसे हुए हैं, आपको पता है, वो सियासी मैदान हो, कारोबारी हल्के हों, इनके फौजी ताल्लुकात हों। यहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर मिसकैलकुलेशन कर गई, जिस तरह खान के मामले में। इन्होंने पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी इस बुनियाद पर बनाई हुई थी कि ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात ख़राब होंगे, हम बीच में अपना दाव खेल जाएंगे। और चला भी इनका दाव, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं था। ट्रंप एक नाकाबिल यकीन शख्स, इन्होंने 4-5 मिलियन डॉलर लगा के लॉबिंग करके वहाँ अमन का नोबल इनाम, मदनी ज़खायर वगैरह दाना डाला, ट्रंप ने चुग लिया। लेकिन उसे ब्रीफिंग दिल की कितना बड़ा नुकसान है अगर हिंदुस्तान से ताल्लुकात ख़राब हुए। सितंबर के महीना मैंने आपको बताया था और ज़्यादा ताल्लुकात चले ही नहीं। और ट्रंप मोदी के ताल्लुकात, अब ये देखें, जिस दिन ये इस्टेब्लिशमेंट का पता उस दिन कटा कि जिस दिन मोदी ने शर्त रखी थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ट्रंप क्यों मिला, व्हाइट हाउस क्यों गया, ये इसका सबसे बड़ा मसला था। 4 मरतबा इसने ट्रंप का फ़ोन नहीं उठाया। ये भारत की ताकत है। वो चीन जो मिलने गया वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने के लिए, ट्रंप को जो पैगामात भेजे, मोदी कामयाब हो गया उसमें। उसके अब जो ही ताल्लुकात देखें यहाँ पर ठीक होंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले बड़ी तब्दीलियाँ। और भारत की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे पे ना रहें, क्योंकि भारत का ये मौक़िफ़ है कि पहलगाम का वाक़या जनरल आसिम मुनीर की तकरीर के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने वो हिंदुओं और कश्मीर के बारे में, आपको याद होगा, मौक़िफ़ दिया था। वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा उसे भारतीय लॉबी ने उछाला था। वो तकरीर के बाद ही 1 हफ्ते के पहलगाम का वाक़या हुआ और उसके बाद फिर जंग मई की शुरू हुई। तो ये लगता है ना सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। और ये जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम लगाते हैं उसका भारत कि इस ओहदे पर जब तक रहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सुलह नहीं होगी, ट्रंप की सालसी नहीं चल सकेगी दोनों ममालिक की, जो ट्रंप की ख्वाहिश है। तो जाहिर है ये चाहते हैं कि जब तक ये ओहदा रुकेगा नहीं उस वक्त तक मामला नहीं। और जाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप इस एक्सटेंशन पे तैयार होगा, हाथ रखेगा पीछे, नहीं करेगा, वो क्या फासला। तो ये सारे मामला देखें, अल्लाह ही जानता है कि इस निज़ाम में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक इशारे पर सब कुछ होता हमने देखा है। एक्सटेंशन का मामला बिलाशुबा मुश्किल है। इसमें देखें 1965 की जंग में आपको याद होगा मायदा ताशकंद हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो राज़ी नहीं था, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म शास्त्री था और रूस की तरफ से दोनों को मिलाया गया अकेले में। फिर अचानक शास्त्री मर गया, अचानक जनरल अयूब को बड़ा दुख हुआ, रात को 2 बजे फ़ोन हुआ शास्त्री मर गया जी, बड़ा दुख अफसोस। इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में देखें
یہاں تک یہ معاملات بنے کہ پھر ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں. تو جب ہاتھ اٹھا لیے جائیں تو پھر فضا میں یہی معاملات ہوتے ہیں, استعفے بھی آتے ہیں, پچھلے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور اب تو جو چین کی طاقت اس لیول پہ نظر آ رہی ہے جو کہ کوئی ملک چین سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا, فوجی طاقت ہتھیاروں کی تیاری میں چین امریکہ سے بہت آگے نکل چکا ہے, اور اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے بھی ہیں اب جانا کدھر ہے, امریکہ یا چین, یہیں سے فیصلے ہوں گے. اب عمران خان کی جان کے حوالے سے یہ 2 مہینے انتہائی خطرناک ہے. یہ میں آپ کو بڑی دلیل سے سمجھاتا ہوں, اسے اپنے بڑے غور سے سمجھنا ہے. دیکھیں ان کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے, آپ جانتے ہیں ڈیلز کی تمام پیشکش خان نے ٹھکرا دی. عمران خان کو جو تازہ ترین بیمار کر کے زبردستی جیل سے نکالنے کو وہ بھی ناکام ہوگی. عمران خان ملک چھوڑنے پر تیار نہیں, بنی گالا, زمان پارک, مری, خیبر پختونخوا, اسلام آباد کی نئی جیل میں جانے کی تمام کوششیں ناکام ہیں. عمران خان کے خلاف ہر طاقت ہر حربہ استعمال کر کے اب یہ باقاعدہ ہتھیار ڈال چکے ہیں. انہوں نے مان لیا کہ عوامی سیاست میں خان کے سامنے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, سرنڈر کر دیے. اب خان کی رہائی نے پتہ ہے ہونی ہے, آج ہو 2 مہینے بعد ہو 3 مہینے ہونی ہے لازمی. اب عمران خان کو یہ اپنی حکمرانی اور طاقت کے اس اقتدار کی طویل مدت میں سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں, اور یہ بات درست بھی ہے. اب انہیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ خان کو لمبی زندگی دے, جیل میں بھی کچھ ہوا تو الزام انہیں پہ آنا ہے. یہ چاہے کعبے کی چھت پہ قرآن پاک بھی پکڑ کے کھڑے ہو جائیں, لوگوں نے نہیں ماننا. یہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ چاہتے ہیں عمران خان باہر ہو اور اس کو نقصان پہنچے, یہاں کچھ ہوا تو ان پہ پڑے گا. یہ اسی لیے بیمار کر کے خان کو جیل سے نکالنا چاہتے تھے, اور عمران خان کی جان کو باہر آتے ہوئے ظاہر شدید خطرات, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان کی رہائی نہ ہو. خان کی رہائی میں ان 2 مہینوں کی یہ ایکسٹینشن کے معاملات کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد معاملات مختلف ہو جائیں گے. آپ کو اس کی دلیل دوں, جنرل باجوہ جب ریٹائر ہو رہا تھا, یہ نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب آ رہے تھے لندن میں جو فائنل ہو گیا تھا, اس وقت ان کا منصوبہ یہی تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں, 1 تیر سے 2 شکار کریں. یہ الزام چلا جائے گا جنرل باجوہ پہ یا جنرل ندیم انجم پہ, یہ ویسے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں, انہیں کسی نے کیا پوچھنا ہے, نئے آرمی چیف سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا, معاملہ دب جائے گا. وزیر آباد خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اور اس وقت عمران خان نے جو سے پہلے بھی دیکھیں لانگ مارچ کے جو اعلانات کیے تھے, یہ ان کا دوسرا پلان وہ جوڈیشل کمپلیکس ہو, یہ ساری کوشش یہی ہوتی تھی. جب یہ ساری کوشش ناکام ہوئی تو پھر انہیں جا کے 9 مئی کو وہ فالس فلیگ آپریشن بھی کرنا پڑا, تحریک انصاف کو توڑنا بھی پڑا, خاندان کو خان کے اغوا بھی کرنا پڑا, بھانجے تک, سارا معاملہ آپ جانتے ہیں, پارٹی ڈسمنٹل کی. اور یہ اس وقت تک کرتے رہے جب تک پورا نظام ان کے کنٹرول میں نہیں آیا. یہ انتخابات 90 دن وہ جو ملتوی کیے تھے, وہ کیوں ملتوی ہوئے تھے؟ کہ نظام کنٹرول میں نہیں تھا. اب اگر یہ 1-2 مہینے اس وقت ان کے کنٹرول میں جو چیزیں نہیں, اگر یہ خان کی رہائی 1-2 مہینوں میں کریں جس کے چانسز ہیں, تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو. یہ چاہتے ہیں عمران خان کا کوئی نہ کوئی نعم البدل مل جائے. ابھی تک انہیں عمران خان کا کوئی نعم البدل نہیں ملا. یقین کریں اگر ان کے پاس کوئی نعم البدل ہوتا یہ واردات کر دیتے. باقی تو اللہ کے آپ کو پتہ ہے ہاتھ ہے, وہ مسبل اسباب ہے, وہ طاقت کا توسل, وہ چشمہ. اب یہ 2 مہینے بہرحال اہم ہے. میں رات کو نیازی صاحب کی ایک سپیس میں گیا, وہ تحریک انصاف کے, وہاں پہ بہت سارے آپ کو پتہ خواتین و مرد سوشل میڈیا پہ, وہاں پہ لوگ بڑا ہاتھ سیدھا کر رہے تھے. کوئی گنڈا پور کی ٹیم سے, کوئی کسی اور کے رہنما سے, کوئی مختلف, مطلب آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں ان کا تو کام ہے پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کے پلٹنا. یہ اپنا سیاسی لہو گرم کرنے کا انہوں نے بہانہ سیکھ لیا. اس وقت چونکہ ڈی جی ایس پی آر کی کوئی ٹویٹ نہیں آ رہی, آرمی چیف کا کوئی بیان نہیں آ رہا, نون لیگ کی طرف سے خاموشی ہے, سیلاب کی تصویریں روز دیکھ دیکھ کے ویڈیوز بور ہو گئے ہیں, پرانی ہو گئی چیزیں, تو ابھی آپس میں ایک دوسرے پر ہاتھ سیدھا کرتے ہیں. ایک لحاظ سے چلے اچھی بات ہے, حرکت میں برکت ہے, چارج رہتے ہیں, وارم اپ رہتے ہیں کہ مخالفین جب آئیں تو توپیں سیدھی کرنے میں دیر نہیں لگتی. اور ویسے بھی جمہوری پارٹی کا حسن یہی ہوتا ہے, دنیا کی 6ٹھی لارجسٹ پارٹی, ہر طرح کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس میں برین سرجن بیٹھے ہوئے تھے, دہاڑی دار مزدور بھی ہیں, نوجوان ہیں, طالب علم ہیں, ہر طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے, خواتین بڑی تعداد میں, پھر قربانیاں دینے والے پچھلے 3 سال سے لاتعداد پاکستانی ہیں, ظلم و ستم سہنے والے, خان سے محبت کرنے والے, اور دوسری طرف ایسے بھی ہیں جو خان کو عین موقع پر چھوڑ کر بھاگے, 3 دفعہ غداریاں کرنے والے, کمپرومائز, حکومت کا حصہ بھی ہیں, خان کی بات بھی نہیں مانتے, حکم بھی نہیں مانتے. اب چونکہ خان جیل میں قیادت بکھری ہے, تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ میں تو دیکھ چکا ہوں نون لیگ پیپلز پارٹی میں, یہ آپ کو پتہ ہے. اب چونکہ یہاں نوجوانوں کو کچھ نئے اقتدار میں ہیں, انہیں بھی نئے عہدے ملے ہیں, امارات ملی ہیں, پہلی دفعہ بہت سارے مڈل کلاس کے لوگوں کو اچانک اتنی بڑی شہرت ملی, دولت ملی, پھر پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا. ان کا دنیا کا مضبوط ترین میڈیا, یہ 4-5ویں نمبر پر آتا ہے دنیا میں. ورکرز, کارکن, سپورٹر, خان سے محبت والے ویسے بھی خان کی رہائی پر حساس ہیں. خان کے احکامات پہ کوئی شخص انچ بھی ادھر ادھر ہونا یہ سوچ بخشتے نہیں ہیں 1 منٹ میں. ان کی بڑی خوبی ہے یہ, اسی وجہ سے کمپرومائز قیادت ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, فوجی قیادت, یہ سب کے سب خوفزدہ ہیں اس سے, کیونکہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں. سوشل میڈیا یہ سوسائٹی ہے, شعور کا نتیجہ ہے. کوئی غلط لکھتا ہے, کوئی صحیح لکھتا ہے, کوئی زیادہ صحیح لکھتا ہے, کوئی زیادہ غلط لکھتا ہے, ہر ایک اپنی اپنی حیثیت اور صلاحیتوں کے مطابق کوشش کرتا ہے. پچھلے 3 سال میں تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں کو ہم نے بھاگتے دیکھا,
غداری کرتے دیکھا، خان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے دیکھا. دوسری طرف دھڑا دھڑ غداری کے سرٹیفکیٹ بھی دیکھے. احتجاج کرنے والا بھی غدار تھا، جو احتجاج نہیں کر رہا تھا وہ بھی غدار تھا، جو جنرل عاصم منیر پر تنقید کرتا تھا وہ بھی غدار، جو نہیں کرتا وہ علی مین پر تنقید کرتا ہے وہ بھی غدار. تو اس وقت حالات ایسے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ لوگوں نے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں لی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حالات ایسے ہوں گے، ہم ٹرینڈ ہو جائیں، پڑھ لیں کہیں سے. عوامی لیگ کے ساتھ بنگلہ دیش میں یہ ہوا، اس کے بعد کبھی کسی سیاسی جماعت کا یہ نہیں ہوا. تو آپ سب یہ لوگ نوجوان پہلی دفعہ فیس کر رہے ہیں. عمران خان تاریخ کی پہلی دفعہ جیل کاٹ رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ پہلی دفعہ بدل رہی ہے. تو بہت سی چیزیں جب پہلی دفعہ ہو تو سیکھنے میں کوئی شرم نہیں. ہم سب انسان ہیں، کوئی عقل کل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ شیر افضل مروت جب میدان میں آیا تو اس کی حمایت ہم سب لوگوں نے کی کہ یہ بڑا انقلابی رہنما ہوگا، یہ خان کی رہائی بھی کروائے گا، مدد بھی کرے گا، ان کو اکٹھا بھی کرے گا. خان کے نظریے سے وہ ہٹ گیا. آج شیر افضل ایک ڈوبا ہوا سورج غروب، اللہ نے جتنی جلدی اتنی عزت دی اتنی جلدی واپس بھی لے لی. تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو حمایت کر رہے ہیں، باقی لوگ جو اس وقت عمران خان کے نظریے پر حقیقی معنی میں ساتھ نہیں دے رہے، ان کے ساتھ ان کا بھی یہ حال ایسے ہی ہوگا. عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ نون لیگ میں بھی ہوا، پیپلز پارٹی میں بھی ہوا، ہر جگہ. تو یہ ایک ایک لفظ اب تو عوام ٹویٹ پڑتی ہے، شو وہ دیکھتے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت میں کر رہے ہیں. کوئی تھپڑ کھا کے آپ کو پتہ ہے لیٹ جاتا ہے، کسی کو گولی بھی لگ جاتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت ہے. اعجاز چودھری کو دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، شاہ محمود ہیں، عمران خان ہے. یہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ ٹارچر اور ظلم و ستم سہنا. اللہ نے ان کو ہمت دی ہوئی ہے. یہاں تو ہم نے نوجوان دیکھے بھاگتے ہوئے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں ڈاکٹر نازیہ رات کو سپیس میں کہہ رہی تھیں ایک وہ بات کہ اگر ان کے بچوں کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح بلیک میل کرے ان کے نام پہ تو وہ پورا پاکستان لکھ کے دینے کی تیار ہو. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کی، ہر ماں کا جذبہ ہی ہے. اب جو لوگ اس پورے مرحلے سے البتہ گزر چکے ہیں، جو جیلیں کاٹ چکے ہیں، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ان سے آپ کوئی حساب کتاب نہیں مانگ سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. ان حالات میں دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا مشورہ دیتا ہوں. آپ لوگ حساب کتاب کس سے کریں، سوال کس سے کریں. آپ ایک فارمولہ بنا لیں نا اپنے ذہن میں. کسی کو رہنما یا لیڈر بنانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کرائسس میں لوگ خود بخود لیڈر بنتے ہیں. لیڈرشپ خود بخود آپ کو نظر آتی ہے. پیمانہ عمران خان موجود ہے، اس پیمانے میں تول کے دیکھ لیا کریں. جو ٹھیک لگے وہ لیڈر ہے، جو مناسب لگے نہیں. دوسرا معاملہ تنقید کا. آپ دیکھیں سوال آپ نے پوچھنا ہے، تنقید کرنی ہے جن کے ان پہ کریں جو تنظیمی عہدے ہیں، جو الیکشن لڑ کے فارم 47 کا لے کے صوبائی قومی یا سینٹ میں پہنچ گئے ہیں، نشست لے گئے ہیں، کوئی عہدہ رکھتے ہیں. باقی وہ لوگ جو فارم 47 نہیں لے سکے، فارم 45 والے ہیں، تنظیمی عہدے نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی صوبائی قومی یا سینٹ کی نشست نہیں ہے، ان سے میرے خیال میں سوال پوچھنا چھوڑ دیں. وہ خان کی رہائی کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں تو سو بسم اللہ. نہیں کر سکتے ان سے گلا شکوائی نہ کریں. قیادت کو پوچھیں بار بار کہ اڈیالہ جیل کیوں نہیں جاتے، خان کے احکامات کیوں نہیں مانتے، لائے عمل کیوں نہیں دیتے. تنقید کریں، رگڑا لگائیں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ نے ذرا انہیں الیکشن جتوانے کے لیے دن رات ایک کیا، مینڈیٹ دیا انہیں. تو سوال پوچھنا تحریک انصاف کے لوگوں کا کام ہے. دیکھیں ان حالات میں کام کرنا بہت مشکل ہے. باخدا بیرون ملک سے صحافیوں کو ابھی دیکھیں جس طرح اٹھایا جا رہا ہے. ابھی تو دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو مفاہمت اور مزاحمت اکٹھے چلانا چاہتے ہیں نہیں چلے گی. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. اب لائن انہیں لینی پڑے گی. یا تو پھر سائڈ پہ ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے، قربانیوں کے اپنے رجسٹر ساتھ رکھیں، ورنہ یہ دیکھیں ذلیل ہوں گے بری طرح، کیونکہ لوگوں کی امید بہت زیادہ ہے. لوگوں کو خان کے لیے بہت امید ہے. لوگوں نے جانے دی ہیں، وہ انہیں ایسے نہیں جانے دیں گے. تو اس لیے تحریک کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنی سیاست کو نقصان نہ پہنچائیں، خان کے نظریے کو نقصان نہ پہنچائیں. وقتی طور پر سائڈ پر ہو جائیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جب آپ کی پارٹی اقتدار میں آئے گی دوبارہ عہدوں کے لیے آگے لڑائی کریں، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں. تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس اور پاکستان کی عوام کے کرنے کا بہت کچھ ہے. اصل ایشوز پہ فوکس کریں، بہت کچھ ہے. یہ علیمہ خان پہ انڈا پھینکنے کا معاملہ آپ کو بتاؤں، جس دن خان کا پیغام آنا وائرل ہونا تھا اس دن دیکھیں انہوں نے یہ واردات کی تاکہ عمران خان کا پیغام پس منظر میں چلا جائے، اور وہی ہوا. توجہ سے انہوں نے ہٹا لی، کامیاب ہو گئے اس میں. آپ دیکھیں کہ محسن نقوی نے کبھی ٹویٹ نہیں کی. وہ ایک دم وہ مریم بھٹو کی ٹویٹ آئی اس نے فوراً ٹویٹ کی، کیونکہ اسے حکم آیا چڑیا گھر سے کہ تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی اٹھاؤ، جلدی جلدی اٹھاؤ کہ یہ آپس میں لڑ کر ختم ہو. تو تنقید کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور کام ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا نا، خلیج میں سعودی عرب امارات میں کچھ گرفتار ابھی ایک لڑکے کو انہوں نے اٹھایا ہے. 30 اگست کی اس کی آخری پوسٹ آئی تھی، اس کے بھی کچھ تفصیلات کا میں انتظار کروں. اور بھی سعودی عرب سے عرب امارات سے یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، ڈھونڈ کے پکڑنا چاہتے ہیں. تو لڑنا آپس میں بند کریں، صفوں میں اتحاد کریں اور فوکس کریں. ابھی وہ ایک وجاہت پی ٹی آئی کے نام سے اکاؤنٹ نے بڑی زبردست وہ علیمہ خان پہ حملہ کرنے والوں کو، تمام نامعلوم جو اڈیالہ جیل کے پاس واردات کرتے ہیں ان کو بے نقاب کیا. آپ بھی کریں. دیکھیں یہ نامعلوم جوڈیشل کمپلیکس میں خان کو آپ کو پتہ ہے قتل کرنے کے لیے آئے تھے. یہ نامعلوم ٹرکوں میں سے اترتے رہے. یہ نامعلوم وہی ہیں جو مرتضیٰ بھٹو کو شہید کرتے رہے. سپریم کورٹ کے بھی جسٹس شہزاد کی بیٹی کے کیس میں ڈرائیونگ وہ معاملات اس میں کھڑے تھے. یہ نظر نہیں آتے، نقاب پہن کے آتے. تو انہیں بے نقاب کریں. یا پارٹی کے اندر جو لوگ سستی کر رہے ہیں، کاہلی کر رہے ہیں، کمزوری کر رہے ہیں، لالچ یا بزدلی کر رہے ہیں،
نظریے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, احکامات نہیں مانتے, غداری کرتے ڈھونڈے. ابھی تحریک انصاف نے بڑا زبردست کام کیا, خان کا حکم تھا 13 اراکین اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کو بھی گلگت بلتستان فارغ کر دیں. یہ 13 لوگ جنہوں نے پارٹی کی سنگین غداری کی, مشکل وقت میں لوٹے بنے, فارورڈ بلاک بنایا, ووٹنگ پارٹی کے خلاف کی. اس میں سیکٹری بھی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہے. ابھی صوبائی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے جو سرکولر جاری کیا ہے, وہ جو 2, اس سے پہلے بھی 2 اراکین کو نکالا ہے انہوں نے کہ یہ جھنڈا نہیں استعمال کر سکتے, پارٹی کا نام نہیں, اور ممانعت کی ہے. تو ان کی طرح اور بھی بہت سارے ہیں, ان کو لائیں سامنے. دوسرا جو اوورسیز ہے پاکستان سے باہر ہے, وہ خان کی مہم چلائیں. جیسے ابھی تصویر مہم فرسٹ پاکستان گلوبل نے بل بورڈز امریکہ میں نیو یارک جنکشن پہ لگائے. 2 کروڑ گاڑیاں گزرتی ہیں, خان کی تصویر دیکھتی ہیں. اب ان بورڈز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا لکھا ہوا ہے, سیاسی جدوجہد کا لکھا ہے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ, یہ پورے امریکہ میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. 2 کروڑ گاڑیاں دیکھیں مہینے میں دیکھتی ہیں. اب یہاں عمران خان کی تصویر پورے امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں لوگ لگانے جا رہے ہیں. پوری مہم شروع, آپ سب شروع کریں, جو کر سکتے ہیں پیسے ڈالیں, جو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے. پھر سیلاب میں مدد کریں. عمران ریاض, صابر شاکر نے برطانیہ میں دیکھے ایک سیشن میں 2.5 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا. عمران ریاض پہلے بھی سیلاب کے دنوں میں بڑا زبردست کام کر چکے, صابر شاکر بھی بڑی محنت. اس طرح سارے ہم سب دیکھیں, ہم سب کا یہ کام ہے, اوورسیز پاکستانیوں کا, انفلوئنسرز کا, ہم سب کو مل کے. میری بڑی خواہش اور کوشش اور درخواست ہے کہ اب یہ پیسوں کا معاملہ ہے, ذرا آپ کو پتہ ہے ڈر لگتا ہے, ذمہ داری ہے. میں نے تو ایسا کام کبھی کیا نہیں, نہ کوئی ایسا سسٹم ہے میرے پاس, نہ کوئی ایسے قابل اعتماد لوگ ہیں. تو کسی کمپنی ہو, کوئی لوگ قابل اعتماد ہو, میں مدد کے لیے حاضر ہوں. اوورسیز پاکستانی کو مشورہ دیں تو اس میں مجھے جہاں بھی جانا پڑا میں اس کے لیے تیار ہوں. پاکستانی بڑے بری طرح ڈوبے ہوئے ہیں, خدا کی قسم بڑے برے حالات ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے, اور اس میں کوئی لالچ نہیں ہے, صرف آخرت کی لالچ ہے, اس میں کچھ بن جائے. خان نے بھی بات کی ہے, دیکھیں جیل میں سے, کہ اگر پاکستان یہاں باہر ہوتا تو مدد کرتا. تو اس پر اپنی رائے دیں. کوئی بڑی آرگنائزیشن ہو, آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, جہاں بھی میرے لائق کوئی خدمت ہو مجھے بتائیں, میں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. جہاں جہاں جانا پڑے, مانگنا پڑے, تیار ہیں. قابل اعتماد لوگ ہوں اور بس مدد ان تک پہنچ جائے, بس اتنا سا مقصد ہے. اس پہ ضرور اپنی رہنمائی کریں. جو لوگ سن رہے ہوں گے ویلاگ اس تک پہنچے تو مہربانی کر کے یہ پیغام آگے پہنچا دیں. عمران ریاض کو بھی اور باقی لوگوں سے میری درخواست ہو, اگلے سیشنز میں مجھے بھی ساتھ جوڑ لیں. میں بھی منت ترلا کروں گا, مانگنا بھی پڑے. جہاں جہاں جائیں گے اکٹھے مانگیں گے پاکستانیوں کے لیے, اس میں مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی. کسی جگہ بھی, جہاں بھی, جو بھی کام کروانا ہو. پہلے بھی پاکستان کی ٹریڈ کے لیے آپ کو یاد ہے کتنے ہی پروگرام کیے, سیاحت کے لیے کیے, یہاں لوگوں سے باقاعدہ منتیں کی ان کی, پاکستان آؤ سرمایہ کاری کرو. تو آگے بھی انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے تیار ہیں. یہ کوشش ہی ساری ہے کہ جو اب تو مشکل میں, اب تو یہ ہمارا فرض ہے, دینی بھی اور دنیاوی بھی. تو اس لیے ہمیں اس پہ اکٹھا ہو کے کام کرنا ہے. اس میں اور لوگ بھی جڑے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.